बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज एक तो बात करेंगे जो जजेस के ख़त के हवाले से जो चीफ़ जस्टिस साहब के अहम तरीन रिमार्क्स हैं और उन्होंने उस पर शदीद भरमी का इज़हार किया, और दूसरा जो तरीक़े इंसाफ की क़यादत पर सवालिया निशान लगे हैं, जो इस तरह के वो इस टाइम खामोश तमाशाई बनकर बैठे हैं, इतना बड़ा इनको फुल टॉस मिली, उस पर कोई बात नहीं। और तीसरा अली अमीन गंडापुर पर तनकीद जो की जा रही है उस पर बात करेंगे। और तहरीक इंसाफ ने तो ये जो आगे मामलात हैं उस पर रैली का ऐलान कर दिया है, इतवार को रैली निकालेंगे। और इसी तरह इसके साथ साथ बिजली भी महंगी कर दी गई है, यानी कि सारी वारदातें मुसलसल डाली जा रही हैं इस सरकार की जानिब से कि गरीब को कहीं हमने सुकून नहीं लेने देना। सबसे पहले बात करते हैं कि अदलिया में एग्जेक्टिव की मुदाखलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा है। फुल कोर्ट और वज़ीर आज़म का जो मुलाकात के बाद जो लामिया जारी किया गया उसमें कहा गया है कि अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। और चेयरमैन और वज़ीर आज़म से चीफ़ जस्टिस और वज़ीर आज़म की मुलाकात में आला सतही जो है वो कमीशन के क़याम का फ़ैसला किया गया है, लेकिन इसको तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दिया है। तहरीक इंसाफ का कहना ये है कि इस पर जो है फुल बेंच बैठे, फुल कोर्ट जो ओपन बेंच बैठे वो इस पर समाअत करे बाकायदा तौर पर, और जो लोग मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अब मकसद ये है कि तहरीक इंसाफ इमरान खान के जेल में जाने के बाद ये बिल्कुल ही इनका किरदार अजीबोगरीब सा बन के रह गया है। जो लीडरशिप है, हालांकि इनके मेन वकला मौजूद हैं, लेकिन वकला उस लेवल पे जाके जो केसेस लड़ रहे हैं उनके अलावा जो मेन किरदार हैं वकला में वो कुछ नहीं कर पा रहे, उनका कोई जारहाना अंदाज नहीं है, जबकि इनको फुल टस्सें मिल रही हैं। ऐसे मौके इमरान खान को मिले तो वो गर्दन से दबोच लेते हैं। आपको याद होगा पनामा का मामला, इमरान खान ने उस वक्त तक जान नहीं छोड़ी थी जब तक पनामा के मामले पर फैसला नहीं आ गया था। और यही चीज़ें जो है ये तहरीक इंसाफ की क़यादत को सोचनी चाहिए, लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत में आप देख लें बैरिस्टर गौहर हैं, उन पर सवालिया निशान लगा हुआ। होम्योपैथिक सिलसिला इसी तरह अभी जो आप देख रहे हैं कि वकील तो वो बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन एक कमज़ोर तरीन किरदार उनका नज़र आया है। कोई एग्रेसिव मोड नहीं है, कोई ना उनकी किसी भी इश्यूज़ पर इन्होंने कोई थरथल्ली डाली हो, वो कोई ऐसा चक्कर नहीं है। इमरान खान जेल में है इसलिए ये जो है वो पता नहीं इन्होंने क्या सोचकर, और मैं समझता हूँ ये इमरान खान साहब ने ये इस पर गलती कर दी है जो बैरिस्टर गौहर साहब को बनाया गया है, क्योंकि अभी तक कारकर्दगी कोई नहीं है। असल में आपने देखना है कि इमरान खान का विजन क्या है, और इमरान खान अपनी इस तहरीक को, तहरीक इंसाफ की तहरीक को कैसे लेकर चलते हैं, आपने उसको फॉलो करना है। लेकिन यहाँ पर तो तरीकाकार ही बिल्कुल उलट है। इसी तरह उमर अयूब हैं, उनकी भी कारकर्दगी आप नज़र दौड़ा लें, वो भी सिर्फ अब चूँकि असम्बली में आ गए हैं तो अब सब अच्छे की रिपोर्ट और होम्योपैथिक तरीका वारदात है। और इसी तरह हामिद खान साहब हैं, उनकी भी पहले तो कहते थे लोग कि बहुत सारे लोग कहते थे कि तहरीक इंसाफ में इनको आना चाहिए वापस, ये नाराज़ होकर चले गए। लेकिन अभी तक आप देख लें ये जो जजेस का मामला हुआ, ये इतना बड़ा मामला पूरी दुनिया में उठा, पूरी दुनिया में इस पर बात हो रही है, और तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो हल्की फुल्की का बयान देकर तो पीछे हट जाते हैं। इनको तो चाहिए था कि रोज़ाना की बुनियाद पर 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। वह यहाँ पर तो जो चोर डाकू लुटेरे जिन पर करप्शन के इल्ज़ाम थे वो उनके केस लगते थे, तो यहाँ पर इन्होंने पूरा मुल्क जो है वो सर पर उठाया होता था, जबकि सब कुछ को मालूम था ये झूठ बोल रहे हैं। और आज भी ये झूठ भी बोल रहे होते हैं, लेकिन वो बयानिया कैसे बनाते हैं झूठ का वो आपके सामने है। तो यहाँ पर तो कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, तो सवालिया निशान तो लगेंगे। और बजाय इसके कि ये बात करें, इस पर बात करें, ये अग्रेसिव मोड में जाएं, ये डिफेंसिव मोड में बैठे हैं। इनको नज़र नहीं आ रहा कि इनकी पार्टी के साथ क्या हाल कर दिया है, इनके वर्कर्स के साथ क्या हाल कर दिया है। इधर से जमानतें हो गई हैं, उधर से फिर गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं, 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। और तो ये जो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि अदलिया की ज़ाती
جو ہے اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس صاحب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ادھر سے آپ کے ججز دیتے ہیں ضمانت اور باہر سے پھر 3 MPO کے تحت گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہ پتہ نہیں یہ کالا قانون کس طرح سے جس کو مرضی آپ پکڑ لیں 3 MPO کے تحت۔ تو یہ وہ انگریز کے قوانین ہیں جو انگریز نے بر صغیر کو کنٹرول کرنے، بر صغیر کی عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائے تھے، غلاموں کو کنٹرول کرنے کے لیے، یہ وہی ہم پر لاگو کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ سسٹم ہے جو اب نظر آ رہا ہو، اور ججز مزید اٹھ رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ آنے والے دنوں میں ایک بڑا طوفان برپا ہو جائے گا اگر اس پر کنٹرول نہ کیا گیا۔ پھر تو یہ ہوگا کہ اپنی مرضی کے فیصل واڈا اور ایسے لوگ جو ہیں، جو اسپوک پرسن ہیں، جو آ کے طاقتور لوگوں کی بات کرتے ہیں، ان کو جج بنا دیا جائے، وہ فیصلے کرتے جائے۔ پھر تو یہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی، کیونکہ بے چینی پائی جا رہی ہے اس ٹائم عدلیہ میں، کیونکہ عدلیہ سے اور جتنے فیصلے عمران خان کے خلاف دیے گئے ہیں اب وہ صفر ہو چکے ہیں عوامی نظر میں بالکل ہی۔ ویسے تو وہ پہلے ہی بوگس تھے، لیکن اب عوامی نظر میں بالکل ان کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی، اور دنیا کی نظر میں بھی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی، کیونکہ ججز نے جو خط لکھے ہیں وہ اس سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ یہ پچھلے 2 سال سے ہو رہا ہے جب سے عمران خان کی حکومت گری ہے، کنٹرول کام۔ تو عمران خان کے خلاف بھی کیسز ہوئے ہیں، تحریک انصاف کے خلاف کیسز ہوئے ہیں، تو اس لیے یہ تو اب اپنے موت ان کے بیانیہ جو ہے خود ہی مر گیا ہے، اور یہ مزید بیانیہ بنا بھی نہیں سکتے۔ ان میں مسئلہ یہ ہے، یہ نالائق بھی ہیں۔ اور ایک اور خبر پر بات کرتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب پر جو تنقید کی جا رہی ہے کہ انہوں نے بغل گیر ہوئے محسن نقوی صاحب کے ساتھ، تو ایک بات ہم لوگوں کو یہ سوچ لینی چاہیے کہ علی امین گنڈا پور اب جو ہیں وہ KPK کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے جو ان کے صوبے کے والے سے کام ہیں انہوں نے ملاقاتیں بھی کرنی ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ملاقات نہ کریں، ان کو بات چیت کرنی پڑے گی اپنے صوبے کے لیے۔ ہاں، آپ اس وقت تنقید کریں، کیونکہ یاد رکھیں کہ تنقید اس وقت ہوتی ہے جب وہ عمران خان کے نظریے پر سے کمپرومائز کریں یا وہ عمران خان کے نظریے سے پیچھے ہٹیں۔ اب تک تو وہ مکمل اگریسو تھے، لیکن یہ جو ملاقات ہوتی ہے اس میں اگر تصویر اتر جاتی ہے یا بغل گیر ہونے کی، تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہونا چاہیے جس کو بنایا جا رہا ہے۔ اور کچھ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ یہ مین لوگ جو ہیں جو عمران خان کے ساتھ سائے کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہیں، جن میں علی امین گنڈا پور، جن میں شہریار افریدی، جن میں اپنا مراد سعید ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے ساتھ، عمران خان کے جانثار ہیں۔ تو ان پر بھی تنقید، ایسے ہی شیر افضل مروت پر بھی تنقید شروع ہو گئی تھی۔ تو اب آپ دیکھیں نا کہ یہ جو اعلان کیا گیا ہے تحریک انصاف کی جانب سے کہ تو اتوار کو ریلی نکالیں گے، اور اس کا مقصد عدلیہ کی آزادی اور قیدی نمبر 804 کی رہائی، جو بوگس کیسز ہیں اس کو ختم کرنے کے والے سے یہ ریلی نکالی جا رہی ہے۔ تو یہ بھی اعلان جو ہے وہ بیرسٹر گوہر اپنا شیر افضل مروت اس میں آگے موجود ہیں، تو آپ شیر افضل مروت پر بھی ایسے ہی تنقید کی جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو کام کرنے دیا جانا چاہیے، ان پر تنقید کرنے کی بجائے تحریک انصاف کو فوکس کرنا چاہیے ایشوز پر، عمران خان کی رہائی پر۔ یہ نہیں ہے کہ آپ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں۔ جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو دلیری کے ساتھ آگے آ رہے ہیں، جن کو یہ پرواہ نہیں کر رہے کہ ہم گرفتار ہو جائیں گے، تو ان میں شیر افضل مروت بھی اس ٹائم بڑا نام ہے۔ جب سب سوئے پڑے تھے KPK سے جو چلائی تھی نا موومنٹ، اس میں شیر افضل مروت کا بڑا کردار ہے۔ اسی طرح علی امین گنڈا پور نے بھرپور قربانیاں دی، ان کا بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ اسی طرح شہریار افریدی ہیں، اور انہی لوگوں پر یہ لوگ، اور جن لوگوں پر تنقید ہونی چاہیے، جو آ کر بیٹھ گئے ہیں پکی پکائی پر، بیرسٹر گوہر ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، ان پر کوئی تنقید نہیں کر رہا، عمر ایوب ہے ان پر کوئی تنقید نہیں کر رہا، جو لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، ان پر تنقید کی جا رہی ہے، اور آپسی لڑائی کو زیادہ ہوا دی جا رہی ہے۔ اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں، چاہے وہ تحریک انصاف کے ہی کیوں نہیں ہیں، وہ تحریک انصاف کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ وقت نہیں ہے آپ کا کہ آپ کسی پر اس لیول پہ جا کے، جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ آپسی لڑائیاں آپ آ کے باہر میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر آ کر لڑیں۔ اس پر آپ کو چاہیے کہ آپ ایشوز پر بات کریں، اور ایشوز پر انہیں تنقید کا نشانہ بنائیں کہ آپ یہ کریں، کیونکہ عوام نے آپ کو مینڈیٹ اسی چیز کا دیا تھا۔ 2/3 اکثریت عوام نے فارم 45 کے تحت آپ کو اسی لیے دی ہے کہ آپ عوام کے والے سے جو عمران خان کی پالیسی ہے اس پر چلیں اور جارحانہ انداز سے چلیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، یہ 6 ماہ بہت مشکل سے نکالتے نظر آ رہے ہیں، جس طرح کی ان کی حرکتیں ہیں
تو آپ دیکھ لیں بجلی آج جو ہے وہ 2 روپے 75 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے، جبکہ میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا آپ کو کہ جو IMF ہے اس نے ان کو تجاویز دی کہ بجلی آپ سستی اس طرح کر سکتے ہیں، ریٹ اس طرح کم کریں، ظاہر ہے وہ دوسرے طرف آپ کو کرنا پڑے گا، لیکن انہوں نے شرافیہ کو ریلیف دینا ہے اور غریب عوام پر ٹیکس لگا کر اس کا کچومر نکالنا ہے۔ اور آخر میں آپ کو بتا دوں، جو چیف جسٹس نے وزیر اعظم سے ملاقات کی اس پر تو اعتراض بنتا ہے، اس پر اعتراض اس لیے بنتا ہے کہ جب سے یہ کام شروع ہوا عدلیہ پر دباؤ والا، اس وقت بھی وزیر اعظم شہباز شریف تھے، آج جو ججز کو خط لکھا گئے، ججز نے خط لکھا وہ اب بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے ملک کا، چاہے وہ فارم 47 پر ہی آئے ہیں، چاہے ان کی عوامی طور پر تو بالکل ہی وہ فارغ ہیں، لیکن اس ٹائم وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں، ان کے نیچے یہ سب تمام جو ادارے ہیں ان کے نیچے کام کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ملاقات کر کے تو ان سے رائے لینا، جن پر الزام، ظاہر ہے الزام ان پر ہی آئے گا نا جس کی حکومت ہوگی، دباؤ تو وہی ڈلوا سکتے ہیں اور تو کوئی نہیں ڈلوا سکتا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں نا انہوں نے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ اب امتحان ہے چیف جسٹس صاحب کا بھی اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی کہ یہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، جبکہ عام جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ ان ججز کو کسی نہ کسی طریقے سے جسے کہتے ہیں OSG یا کھڈے لائن لگا دیا جائے گا، تو یہ مجھے اب نظر نہیں آ رہا، بعض لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں ہو جائے گا، لیکن آپ کو اگر یہ ہوا تو آہستہ آہستہ مزید لوگ سامنے آئیں گے اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے نئے پنڈورا باکس کھلیں گے۔ اسی لیے یہ حکومت اب جو ہے وہ چلتی اس لیے بھی نظر نہیں آ رہی، مزید پنڈورا باکس بھی کھلنے ہیں، اور دوسری جانب یہ ویسے ہی بیساکھی پر کھڑے ہیں فارم 47 کے والے سے، تو یہ معاملات ان کے آگے چلتے نظر نہیں آ رہے، انہوں نے اپنے بوجھ تلے خود دب کے گر جانا ہے۔ دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں یہ انکوائری کمیشن تو ویسے ہی جو بنا دینا، اس کا مطلب ہے کہ کام کھو کھاتے گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے عبدالرحمان کمیشن بنا ہمارے سامنے ہے، ان چیزوں پر کوئی نہیں ہوتا، کوئی ابھی تک پاکستان میں جتنے کمیشن بنے ہیں ان پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، نہ ان کی کوئی رپورٹیں ایسے آئی ہے۔ افسانہ ماڈل ٹاؤن کی بھی رپورٹ آپ کے سامنے ہے، کہاں گئے وہ لوگ جو شہید ہوئے، ان کے جو جن لوگوں پر الزامات تھے وہ تو بڑے آسانی سے دندنا رہے ہیں، سب کچھ ہے۔ تو یہ چیزیں عوام میں نفرت پیدا کرتی ہیں، اسی لیے یہ بوسیدہ نظام اب گرنے کے قریب ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت جلد گرے گا۔ عمران خان کا ایک پاؤں جیل سے باہر آنے کی دیر ہے، چاہے وہ کسی پیشی پر ہی آئے، تو یہ سب کچھ بساط سمٹ جائے گی، لپیٹ دی جائے گی، آپ دیکھیں گے کہ پوری کی پوری چیزیں یہ چینج ہو جائیں گی اور منظر نامہ جو ہے اس پر جو ہے آپ کو نظر آئے گا قانون کی بالادستی۔ انشاءاللہ تعالیٰ نا امیدی نہیں آپ نے لینی، آپ نے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ مایوسی کفر ہے، نا امید ہونا کفر ہے۔ آپ کو بحیثیت مسلمان اس پر جدوجہد کرتے رہنا چاہیے، پوری قوم کو آواز بلند کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جیت آپ کی ہوگی، جیت پاکستان کی ہوگی۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔